अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। कभी कभी अल्लाह तबारक व ताला इतनी ज़्यादा आपके ऊपर रहमतें कर देता है और इतना ज़्यादा आपको प्यार करता है कि आपका सर खुद ब खुद उसके हजूर झुक जाता है कि मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हजूर की बंदा परवरी है। पिछले 72 घंटों के अंदर जो है कम से कम 2 अफराद जो हैं वो हमारे आवाज़ उठाए जाने के बाद और ट्वीट के बाद जो है वो रिहा हो के या अगर वो गायब थे तो वो अपने घरों को वापस आ गए। और मैं खाकसार सा आदमी हूँ, मैं ख़ुद उठाया जा चुका हूँ। अब मुझे समझ नहीं आई कि अगर मेरे से इतनी मोहब्बत है किसी को या इतना मेरा एहतराम करते हैं तो मैनू क्यों पायन चुके साजे हैं। लेकिन ये है कि ये 2 वाक़यात हुए हैं, वो दोनों वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं। पहला वाक़या तो ये है कि शहरयार बुखारी नाम का एक बदबूदार किस्म का घटिया यूथिया है। वो बरतानिया के अंदर कोई इंजीनियर है और वो जनाब उसने इमरान ख़ान की मोहब्बत के अंदर वो इतना मतलब कि आप समझें कि जुनूनी यूथिया उसने लिखा हुआ है। मतलब कि यूथिया तो नहीं लिखा उसने अपने आप को, लेकिन पीटीआई का जुनूनी सपोर्टर उसने लिखा हुआ है। तो वो साहब जो हैं वो रोज़ाना बरतानिया के अंदर होते हैं, रोज़ाना स्पेसिस करते थे। स्पेसिस के अंदर जनाब वो जर्नैलों के घरों के एड्रेस बताते थे कि इन पे आपने हमला करना है और उभारते थे पीटीआई के यूथियों को। वो तो आपको याद है ना, यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन। हाँ, उन यूथियों को उभारते थे कि ये वो घर है और ये GHQ है, यहाँ पे आपने हमला करना है और इन जर्नैलों को घसीट के अंदर से निकाल के सड़कों पर रोलना है। मैं नकले कुफर न बाशद, मैं कभी इस तरह की बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यार अपना छोटा जड़ा ना वो मेजर जनरल पिछले दिन रिटायर हुए हैं आहो। तो मेरा मतलब है कि हमारा तो खून शामिल है उसके अंदर, तो हम इनके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तो हमने नहीं कभी की है, ना इस तरह की किसी कैंपेन का हिस्सा बने। शायद यही वजह है इस मोहब्बत की। तो वो यूथिया जो है शहरयार बुखारी, उसने अन्नी पाई हुई थी, अत चुकी हुई थी जिसको कहते हैं। रोज़ाना वो 2-2 3-3 स्पेसेस करता था और उसके अंदर वो बकवास करता था और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर काम, मेरा मतलब है कि पैसे जो है वो हुंडी से भेजें और ये करें और इस तरह की तमाम जितनी भी घटिया हरकत हो सकती हैं उसके लिए वो उनको उभारता था। तो खैर फिर उसका छोटा भाई जो था उसको उठा के ले गए और ज़ाहिर है जब लेके जाते हैं तो वो मतलब कि बुजुर्गी अगर ना हो तो फिर जाते ही वेलकम परेड तो होती है ना। तो उससे पहले हमें बरतानिया से किसी साहब ने अप्रोच किया, वो उनके साथ उनके कोई करीबी थे। उन्होंने कहा कि जनाब आप अगर ट्वीट कर देंगे तो उस बच्चे को ना सिर्फ कि मारा नहीं जाएगा, हो सकता है कि उसको रिहा भी कर दिया जाए। और इस दौरान मासूफ जो थे उन्होंने अपनी पूरी टिल का ज़ोर लगा लिया, माफ़ियाँ मांग ली, पाँव पड़ गए। रोने की वीडियोज़ आप जाके शहरयार बुखारी को सर्च करें ट्विटर के ऊपर, तो रोने तक की, माफ़ियाँ मांगने तक की। दरगुजर का वक्त है, रमज़ान में मेहरबान रहम कर दीजिए, माफ़ी दे दीजिए आइंदा। इस तरह की तमाम वीडियोज़ जो थी वो काफ़ी तादाद के अंदर उसकी चढ़ी हुई हैं। और उसने कहा है कि आइंदा मैं सिर्फ इमरान ख़ान को प्रमोट करूँगा, मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा। तो वो पिछले उसने ट्वीट और पिछली अपनी जो बदज़ातियाँ उसने की हुई हैं वो डिलीट भी करता पाया गया। खैर हमने इसलिए कि बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही हैं, वो तुम्हारे इश्क में आएंगे गम गुसार चले। तो ये जो दर्द का रिश्ता है कोई भी उठाया जाए, उसका किसी भी नुक्ता नज़र से या सियासी पार्टी से ताल्लुक़ हो, वो हमें अपना दुख याद आ जाता है। तो हमने उसके हवाले से ट्वीट कर दी। हम तो ट्वीट करके सो गए, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि मुझे वो शुक्रिया का फिर पैगाम आया कि जनाब वो बच्चा रिहा हो के आपकी ट्वीट के कुछ घंटे के बाद जो है वो घर पहुंच गया। तो वो जनाब अपनी फैमिली के पास रावी मोटर में वो काम करता है बच्चा। तो चलें जनाब बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने कहा यार मुझे खुद बड़ी हैरत हुई है, मेरा तो ख्याल था कि मेरे ट्वीट के बाद अगर नहीं भी पहनियाँ तो फिर भी पहनगी।
میرا تو خیال تھا کہ اگر نہیں بھی اس کو پڑھنی ہوئی تو خاکسار تو اتنے بدنام ہیں کہ میری طرف سے اس کی ٹویٹ جانے کے بعد تو پھر اس کو ضروری پڑھیں گی، لیکن وہ الٹا معجزہ ہو گیا، اس کو نہ صرف کہ کہا کچھ نہیں گیا بلکہ وہ خیری سلامتی اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرا ایک اور معجزہ ہوا، میں پی این این کے اندر ایک پروگرام ہے 7 سے 8 بجے کا، وہاں پہ بیٹھ کے تو گلفشانی بھی کرتا ہوں، پیسے وہاں سے ملتے ہیں نا، ہاں وہ پیسے دے کے اب مفت میں تبصرہ نگاری نہیں ہوتی، وہ جو مفت والے تبصرہ نگار ہیں نا وہ تو ہیں بھی کسی اور کے پے رول کے اوپر، وہ ہیں پارٹیوں کے پے رول کے اوپر، یا ان کو وہاں سے کوئی رزق حلال حرام مل جاتا ہوگا، بھئی ہم نے تو یہیں سے کمانا ہے نا، تو لہٰذا یہ جتنے بھی مفت کھورے ہیں نا، یہ ان سے گزارش ہے کہ وہ تنگ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا، اپنا تبصرہ پیسے نال دستیاب ہے، تو لہٰذا اگر تسی بھی اپنے پروگرام میں ساڑی رونق لوانا چاہتے ہو ہیں تو پھر پیسے خرچو، ٹھیک۔ خیر جناب، دوسرا ہم نے ایک ٹویٹ کیا اظہر مشوانی صاحب کے حوالے سے، اور ہم نے کہا، اور ریکارڈ پہ ہے پڑھا ہوا ہے، ہم نے کہا کہ اگر وہ ان کو اداروں نے اٹھایا ہے تو ان کو قانون کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر وہ پی ٹی آئی نے اس کو کہیں پہ غائب کیا ہے تو ان کو وہاں سے ریکور کر کے پیش کیا جائے، سامنے لایا جائے، کیونکہ الزام جو ہے وہ پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کے اوپر لگا رہی ہے، ان کی اوورسیز ٹیم جو ہے۔ اچھا، یہ اظہر مشوانی صاحب جو ہیں یہ پنجاب کے چیف منسٹر کے معاون خصوصی بھی رہے ہیں، 90 شاعرہ قائد اعظم کے اندر بیٹھ کے یہ سودے بازی کیا کرتے تھے، اور مختلف یوٹیوبرز کو بلا کے کہتے تھے کہ اگر آپ عمران خان کے حمایت کے اندر کریں گے تو آپ کو ماہانہ اتنے پیسے ملیں گے، ہفتہ وار اتنے ملیں گے، ہفتے میں اتنی ویڈیوز آپ نے کرنی ہوں گی۔ ہمارے سٹاف کو بھی انہوں نے اپروچ کیا تھا تو ہم نے معذرت کر لی تھی، ہم نے کہا نہیں یار اے کام نہیں ہونی۔ اچھا، مطلب کہ تہاڈی مہربانی ہے یار، ہمیں یہی نقطہ نظر روکنے کے لیے تو انہوں نے وہاں سے ہٹوایا تھا مین سٹریم میڈیا سے، ٹھیک ہے، تو اگر وہی نقطہ نظر ہم نے بیان کرنا ہوتا تو ہمیں وہ لاکھوں کی تنخواہیں جو تھیں وہ دکھتی تھیں، ہم وہاں بیٹھ کے تنخواہیں بھی لیتے اور ان کا بھی جو ہے وہ بول بالا کرتے رہتے، تو اگر ہم نے اس کے اوپر لات مارنا گوارا کیا اور وہاں سے ہم چھٹی کر کے گھر بیٹھ کے ہم نے 4 سال کی بے روزگاری گزاری، تو اس لیے تو نہیں گزاری تھی نا کہ ان کے پوائنٹ آف ویو کو پروموٹ کریں گے، ہم تو وہ کہیں گے جو ہمارا ضمیر کہتا ہے، اور ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہیں گے، اس میں جو بھی آئے مناسب ہے، اس میرٹ پہ اوپر جو بھی آ جائے، جو اچھا کرے گا اس کو اچھا کہیں گے، جو برا کرے گا اس کو برا کریں گے۔ تو خیر یہی ہم نے صحافت سیکھی ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر سفر کیا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہوا کہ جس دن ہماری یہ وہ پروگرام کے اندر ہماری آواز، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہم نے 2 ٹویٹس کی تھیں، ان کے 24 گھنٹے کے اندر اظہر مشوانی صاحب جو تھے انہوں نے جیو کو انٹرویو دے دیا کہ یہ بات میں نے جمعرات کے پی این این کے پروگرام میں کہی تھی، اور جمعے کو جب میں پروگرام میں جانے لگا، افطاری کر رہا تھا، تو اس سے کچھ دیر پہلے وہ بریکنگ نیوز چل چکی تھی جیو کے اوپر۔ اعظم ملک جو ہیں ان کے ٹیلنٹڈ کورسپونڈنٹ جو ہیں وہ یہ فرما چکے تھے کہ جناب ان کی بات ہو گئی ہے اظہر مشوانی صاحب سے، تو اظہر مشوانی صاحب گھر خیر خیریت سے پہنچ گئے۔ اب ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ اظہر مشوانی صاحب مطلب کہ جو چیف منسٹر کا خصوصی معاون رہا ہو، اور اس نے اور اتنا سٹرونگ معاون ہو کہ جب وہ معاون خصوصی تھا چیف منسٹر پرویز الہی کا، تو اس نے پرویز الہی کے خلاف ٹرینڈ چلوائے تھے، کیونکہ پرویز الہی نے کسی جگہ کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کر دی تھی، تو اس نے پرویز الہی کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم ٹوٹی تھی۔ ڈاکٹر اسلان خالد جو تھا وہ ٹوٹ کے پرویز الہی گروپ میں چلا گیا ہوا ہے، ہی از نو مور ایسوسیٹڈ ود پی ٹی آئی، تو اس کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ بنا دیا گیا تھا۔ وہ جو ہے نا، آپ کو جو آج کل پرویز الہی کا ٹویٹر ہینڈل آپریٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ڈاکٹر ارسلان بیٹا کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ ان کے ڈیفرنٹ پروجیکٹ بھی دیکھ رہا ہے، اپنا بھی اس کا لیبارٹری کا منصوب ہے، اور یہ جو عمران خان نے ہیلتھ کارڈ سکیم کی تھی اس میں لمبا مال بنا رکھا ہے موصوف نے، تو وہ کس دن اس کی پھر داستان آپ کو سنائیں گے۔ تو یہ ان کے اندر ڈویژن ہو چکی ہے۔ تو آل ان آل یعنی کہ سوشل میڈیا ہیڈ وہ جو ہے وہ
موصوف پاکستان کے اندر ان کے سوشل میڈیا ہیڈ، باہر شکاگو میں تو اور ہے، تو سوشل میڈیا ہیڈ جناب اظہر مشوانی صاحب واپس تشریف لائے ہیں، کوئی رولا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی تفصیلات ہی نہیں. تو نہ عمران خان نے کہا کہ اس کو ننگا کیا گیا، اس کو ننگا کر کے پھر 3 پٹھان تھے کہ 4 مچھل تھے، نہ جاوید فاروق یا وہ کیا ہے جمیل فاروقی نے قوم کو بتایا کہ مرچوں والا ڈنڈا تھا، بڑی مچھوں والے بڑے بڑے مچھل تھے، نہ اس نے فرمایا، نہ ہی جناب اللہ آپ کا بھلا کرے شہباز گل نے بتایا کہ اس کو ننگا کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اور کتنے آدمی تھے، نہ ہی وہ سواتی رویا اور نہ ہی شدت علی نے ٹسوے بہائے. تو یہ واپس آیا ہے، بلکہ واپس آیا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر وہ مسکراہٹ ہے جو بندہ جب آتا ہے نا ہنی مون منا کے واپس آتا ہے تو وہ والی مسکراہٹ ہوتی ہے. تو اس کی موصوف کی تازہ بتازہ شادی ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیگم کے ساتھ کہیں پہ ہنی مون منانے چلے گئے ہوں، بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ بیگم کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہنی مون منانے چلے گئے ہوں، ہمیں کیا پتہ. تو اس سے یاد آیا یار وہ ایک جرنلسٹ مسنگ ہے لاہور کا، نارو مدثر نائرو، تو اب تو ماشاءاللہ اس کا کیس بھی نہیں لگتا. کیا بات ہے. اطہر من اللہ صاحب جو تھے وہ ہر مہینے رونق لگا دیا کرتے تھے ان کو بلا کے عدالت کے اندر. موجودہ جج جو ہیں انہوں نے تو کیس بھی نہیں لگایا. تو جج صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ آپ کے جو قائد ہیں عمران احمد خان نیازی، انہوں نے فوج کے خلاف مہم چلانے کا پروگرام بنایا ہے، تو مسنگ پرسن کا کیس کال کر کے اس میں فوج کے خلاف جو اس طرح آپ اپنے قائد کے بیانیے کو مضبوط فرمائیں گے. آپ کیس ہی ٹیک اپ نہیں کر رہے، کتنے کے بہادر آدمی ہیں یار آپ. تو خیر جملہ مترجہ آ گیا، اس کو قطعاً عدالت کی شان کے اندر گستاخی نہ سمجھا جائے. واپس آتے ہیں تو اظہر مشوانی صاحب جو ہیں وہ واپس تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے اپنے غائب، بھئی وہ کہاں گئے تھے. 2-3 کہانیاں ہیں، سن لیجئے. ایک کہانی تو یہ ہے کہ 50 کروڑ کی جو چوری تھی اس کی تصدیق کی موصوف نے. یہ بات عبدالقیوم صدیقی صاحب کے پروگرام کے اندر ستار خان نے بتائی، ٹھیک ہے. جب انہوں نے تصدیق کر دی تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پاک پتن میں دربار بابا فرید سے ملحقہ کسی گھر کے اندر روپوش رہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو موبائل ہے اس کی لوکیشن پہلے لاہور میں آئی ہے، لاہور کی لوکیشن تھی FIA کا دفتر، اور پھر اسلام آباد میں ایک جگہ کے اوپر ان کا موبائل پایا گیا ہے. موبائل لوکیشن ہمارے انویسٹیگیٹو جو دوستوں نے نکلوا لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موبائل کے اندر کیا نیا سم ڈلتی ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے اندر سم نہیں ڈلی. وہ موبائل جو تھا مشوانی کا جس کے اندر اس کا نمبر تھا، ابھی تک اس میں سم نہیں ڈلی. اگر تو نئی سم ڈلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشوانی صاحب جو تھے یہ دوستوں کے پاس تو نہیں تھے. دوست جو ہیں جو ہمارے کہنے کے اوپر ان کو رہا کر رہے ہیں، تو دوستوں کے پاس تو نہیں تھے. اس کا مطلب ہے اس نے ڈرامہ کیا، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کا موبائل یہ پہلے بھی ایک دفعہ جا کے تو ان کے پاس جو ہے ان کی میزبانی کا لطف 2-4 گھنٹے کے لیے گزار کے آیا ہوا ہے، تو اس وقت اس سے موبائل لے لیا گیا. تو ہو سکتا ہے موبائل اس وقت کا ہی ان کے پاس ہو. ایک بات جو ہے یا تو اس موبائل کو بند ہو جانا چاہیے، لیکن اگر وہ موبائل چل رہا ہے اور اس میں کوئی اور سم ڈلی ہوئی ہے، وہ موبائل کا ہوتا ہے نا وہ کون سا نمبر ہوتا ہے، اس نمبر سے پھر آپ لوکیٹ کروا لیتے ہیں. پولیس کے پاس سہولت ہوتی ہے. پولیس والا اگر آپ کے یار دوست ہوں تو وہ آپ کو لوکیشن نکلوا دیتے ہیں کہ اس وقت کہاں کیا لوکیشن تھی اور اب کیا لوکیشن ہے. یہ تو بات ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف پاک پتن جا کے وہاں پہ پرسکون زندگی گزار کے آئے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ ملک سونا صاحب ایک ہوتے تھے صاحب جو پہلے پیپلز پارٹی کے وزیر رہے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ PTI کو پیارے ہو گئے تھے، اور پچھلے الیکشن کے اندر ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. PTI کی طرف سے الیکشن لڑتے ہوئے کلین سویپ کیا تھا ضلع اکاڑا PMLN نے. تو سونا صاحب کا فارم ہے جی اکاڑا کے پاس، تو موصوف وہاں پہ پائے گئے ہیں. دوسری افواہ دما خبر یہ ہے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ نہیں، موصوف جو تھے وہ بیسیکلی چکوال میں پائے گئے تھے، اور چکوال جو ہے وہاں پہ وہ کسی صاحب سے لطیف حال میں سمجھا کریں ملنے گئے تھے، ہدایات لینے گئے تھے. تو یہ 2 جو ہیں افراد جو ہیں، ایک جناب صدیق جان صاحب، وہ بھی ہدایات لے کے آگے بتا رہے تھے. تو صدیق جان صاحب کو بھی اس لیے ذرا تھوڑا سا اٹھایا گیا اور سمجھایا گیا، اور یہ صاحب بھی جو تھے یہ بھی ہدایات لے کے پلاننگ لے کے آتے تھے کہ لاہور کے اندر دیکھو جب سے یہ دونوں بندے اٹھائے گئے ہیں
لاہور میں بموں کے حملے نہیں ہوئے پولیس کے اوپر، آپ نے غور کیا ہو اگر تو بہرحال یہ چیزیں تو بہت ساری آپس میں مل رہی ہیں نا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ سارا جو وزن ہے یہ عمران خان اور اس کے سوشل میڈیا ہیڈ اظہر مشوانی کے اوپر ہے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ انہیں کس نے اٹھایا تھا اور کیوں اٹھایا تھا، اور ان کے خلاف پرچہ درج کرائیں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے گرین ٹاؤن کے تھانے کے اندر ایک پرچہ درج کروا لیا ہوا ہے لیکن نامعلوم افراد کے خلاف، لیکن ظاہر ہے وہ 8 دن جن کے ساتھ رہ کے آئے ہیں وہ اب نامعلوم تو نہیں رہے ہوں گے، اور وہ تو بھائی انویسٹیگیشن شروع کرنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ میرا تعلق فلانی آرگنائزیشن سے ہے، دوسرا کہتا ہے میرا فلانی سے ہے، تیسرا کہتا ہے میری فلانی سے ہے، اور ہم آپ کی کرنے لگے ہیں انویسٹیگیشن. وہ باقاعدہ بتاتے ہیں بھائی ہوئی ساڑھے نال. وہ باقاعدہ پینل جب بیٹھتا ہے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، ویسے وہ اسے انٹرویو کا نام دیتے ہیں، وہ انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے. آپ اسے انٹیروگیشن نہیں کہہ سکتے، انٹیروگیشن میں تو کسون مکی بھی ہوتا ہے نا. ساری عمر تک رائے تو انہوں نے دے دیتی نا، میرا مطلب ہے کہ وہ پیار کیا انہوں نے، مطلب کہ کوئی تشدد کوئی نہیں کیا، اللہ کو جان دینی ہے بھائی. انہوں نے بڑے احترام سے چیئر پہ بٹھایا، پانی کا گلاس پیش کیا، چائے بھی کہا منگوانی ہے تو منگوا لیں، ہم یہ لوگ ہیں، اس ادارے کے نمائندے ہیں، آپ کا ہم کرنے لگے ہیں انٹرویو. اور میرا خیال ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی لائیو بھی کوئی اور بھی کسی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو سن رہا ہو. تو ہم نے جناب پورے جوابات دیے، سوالات کے جوابات دیے. اب دیکھیں میرے سے آپ پوچھیں، کسی بھی وقت پوچھیں، اور میرے سے کئی فورم سے پوچھا گیا، میرے سے انٹرنیشنل فورم پہ بھی پوچھا گیا، ڈومیسٹک فورم پہ بھی پوچھا گیا، اور میں نے بتایا کہ یہ ہوا. وہ فرانس کے ایک چینل 24 ہے شاید، اس نے پوچھا، ہم نے لائیو بیٹھ کے ان کو بتایا کہ جی یہ ہوا. ٹھیک ہے، اس ادارے کا مجھے کہا گیا کہ ہم لوگ ہیں، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ان کا تعلق اسی ادارے سے ہی تھا یا کسی نے مجھے جھوٹ بولا، لیکن کہا یہ گیا کہ ہم اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم آپ کی انویسٹیگیشن کرنے لگے ہیں. میں اپنی داستان بتا رہا ہوں. اظہر مشوانی بہادر بنے، وہ بڑے بہادر ہیں، ٹھیک ہے نا. پوری عدلیہ کی سپورٹ اور پروٹیکشن حاصل ہے اس وقت ان کو اور ان کی پارٹی کو اور ان کے قائد کو. اور اب تو سچ بک دیں، ہمارے تو عدلیہ بھی خلاف تھی، ادارے بھی خلاف تھے، حکومت بھی خلاف تھی، ہم نے اس وقت بھی سچ بولا تھا. تو بولو نا، ہمت کرو نا، پیراں تے پار پاؤ نا، ٹھیک ہے نا. انجوائے کیا ہے آپ نے پچھلے پورے 10 سال، پہلے کے پی کے کا فنڈ انجوائے کیا ہے، پھر فیڈرل گورنمنٹ کا 4 سال فنڈ انجوائے کیا ہے، پھر 8-9 ماہ انہوں نے یہ پی ٹی آئی کے فنڈز انجوائے کیے ہیں. اتنی انجوائمنٹ کر لی ہے کہ ویاہ پھڑکا دیتا ہے. تو ہن بکو بھی منہ دے وچوں کہ کون لے کے گیا سی. ایڈے تسی بہادر. اور پی ٹی آئی کا ہر فٹ سولجر، ہر کارکن جو سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، وہ ان کی طرف دیکھے. جو اپنا کیس نہیں لڑ سکتے وہ تمہیں کیسے چھڑوا کے لائیں گے. اور مجھے گالیاں دینے والوں، تمہاری رہائی جو ہوگی وہ میرے ٹویٹ کے نتیجے میں ہی آئے گی. بس میں نے یہی کہنا تھا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنی عزت بخشی کہ میں نے صرف ٹویٹ کیا اور یہ لوگ اپنے گھروں کو آ گئے. میں ان کا دینے دار ہوں. ٹھیک ہے نا سر. میں آئندہ سر ایسی کوئی گستاخی نہیں کروں گا جس سے آپ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کا احتمال بھی ہو. لیکن اتنی عزت مجھے توقع نہیں تھی. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ سے کچھ اور ہی مانگ لیتے. ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.